बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं जावेद इकबाल और आप देख रहे हैं प्रोग्राम शाहराह दस्तूर। इंतखाबात को हुए 1 साल हो गया है और इसी तरह तकरीबन हुकूमत को भी 1 साल हो गया है। आज जब हम बात कर रहे हैं तो हम देखेंगे कि इस 1 साल में हम सब ने क्या पाया है, क्या खोया है, हुकूमत की कारकर्दगी क्या रही, और फिर ज़ाहिर है कि ऐवानों के अंदर अपोजिशन की भी एक बहुत बड़ी तादाद मौजूद है। अपोजिशन का किरदार क्या रहा, यानी पाकिस्तान ने सियासत में कितना पाकिस्तान सियासत में आगे गया, और जो सियासी कशीदगी की हम बात करते हैं हुकूमत और अपोजिशन के दरमियान जो इस 1 साल के दौरान रही, उस सियासी कशीदगी में किस हद तक कमी आई। और फिर आज से 1 साल पहले जब इस हुकूमत ने अपना इंतज़ाम संभाला था मुल्क के अंदर हुकूमत का, उस वक्त माशी चैलेंजेस क्या थे, और अब 1 साल गुजरने के बाद मईशत पाकिस्तान की कहाँ खड़ी है। इसके साथ साथ हमने ये भी देखा कि ज़ाहिर है कि सियासी और माशी इस्तेहकाम के साथ मुल्क में अमन अमान का जो क़याम है वो भी बहुत ज़रूरी है। हमने देखा कि गुज़श्ता कुछ अरसे से दहशत गर्दी ने पाकिस्तान में एक बार फिर सर उठाया, और खैबर पख्तूनख्वा में, बलूचिस्तान में कई दहशत गर्दी के वाक़यात हुए। सरहद पार से भी पाकिस्तान पर हमला करने की कोशिश की गई, यानी वहाँ से जो दहशत गर्द थे उन्होंने सरहदें उबूर करने की कोशिश की, कई के ख़िलाफ़ ऑपरेशंस हुए, और अब भी सिक्योरिटी फोर्सेस जो हैं इन तमाम इलाक़ों में बॉर्डर्स पर मौजूद हैं, और वहाँ पर भी भरपूर तरीके से ऑपरेशन जारी है। तो अमन व अमान के क़याम के हवाले से जो सिक्योरिटी फोर्सेस ने कुर्बानियाँ दी हैं, जो कामयाबियाँ हासिल की हैं, उसके हवाले से भी हम बात करेंगे। और इसके साथ साथ पाकिस्तान ने 1 साल में सिफारती सतह पर क्या हासिल किया है। जब हम देख रहे थे कि आज से 1 साल कबल अगर बात हो रही थी कि पाकिस्तान सिफारती सतह पे कहीं तनहा खड़ा था, तो अब क्या एक सूरत हाल बनी, यानी कुछ अर्सा पहले क्या सूरत हाल थी, दोस्त ममालिक के साथ ताल्लुकात, और फिर जो पाकिस्तान की माशी सिफारतकारी, जिसे ज़ाहिर है इकनॉमिक डिप्लोमेसी कहते हैं, उसने किस हद तक पाकिस्तान की मईशत में अपना किरदार अदा किया है। ये वो तमाम मामलात हैं जिस पर आज हम अपने प्रोग्राम में बात करेंगे। और इसके लिए हमें ज्वाइन कर रहे हैं, स्टूडियोज़ में हमारे साथ मौजूद हैं दिफाई तज्ज़ियाकार ब्रिगेडियर रिटायर्ड मसूद अहमद ख़ान। मसूद साहब, आपको खुश आमदेद कहते हैं। तज्ज़ियाकार बाबर गोरसी हमें ज्वाइन कर रहे हैं। बाबर, खुश आमदेद। सीनियर सहाफ़ी और तज्ज़ियाकार ओन शिराजी ज्वाइन कर रहे हैं। सैयद ओन शिराजी साहब, आपका शुक्रिया, आप हमें ज्वाइन कर रहे हैं। डॉक्टर ग़ुलाम समद साहब हमें ज्वाइन कर रहे हैं वीडियो लिंक पर, माशी तज्ज़ियाकार। डॉक्टर साहब, आपका भी बहुत शुक्रिया। और डॉक्टर साहब, आगाज़ गुफ्तगू का आप ही से करेंगे। ज़ाहिर है इस 1 साल के दौरान हुकूमत और अपोजिशन के दरमियान सियासी कशीदगी तो बरकरार है, लेकिन क्या आप इस बात से इत्तेफाक करेंगे कि जो 1 साल पहले माशी लिहाज से जो चैलेंजेस थे पाकिस्तान को दरपेश, उसमें थोड़ा सा पाकिस्तान ने बेहतर काम किया है, और अब निस्बतन पाकिस्तान की मईशत आपको बेहतर दिखाई दे रही है? शुक्रिया जावेद इकबाल साहब। जावेद इकबाल साहब, अगर हम इस 1 साल की ओवरऑल परफॉर्मेंस को देख लें, मैं इनको दो ब्रॉड कैटेगरीज में डिवाइड करूंगा। एक है जो हमारी अचीवमेंट है गवर्नमेंट की इकोनॉमिक फ्रंट पे, और दूसरी है जो डिप्लोमेटिक फ्रंट पे। अगर हम इकोनॉमिक फ्रंट पे देख लें तो ओवरऑल जो हमारे मैक्रो इकोनॉमिक्स के इंडिकेटर्स हैं, मिसाल के तौर पे अगर हम कंपेयर करें रिजर्व को, जो ऑलमोस्ट 1 साल पहले कोई $1 to $2 बिलियन के करीब थे, जो लेस देन 1 मंथ इंपोर्ट्स के बराबर भी नहीं थे, आज हमारे जो ओवरऑल रिजर्व्स हैं वो तकरीबन $15 to $16 हैं। अगर हम इन्फ्लेशन को देख लें, तकरीबन जो पिछले साल अराउंड 38% पे थी, सक्सेसफुली इस गवर्नमेंट ने उसको लेस देन 5-6% तक लेके आई है। एक्सचेंज रेट स्टेबिलिटी ओवरऑल हमारे एक कंसर्न रहता है, और मेरे ख्याल में जो सक्सेसफुली इस गवर्नमेंट ने अचीव किया है तो एक्सचेंज रेट को स्टेबल रखा है। और साथ साथ अगर हम अपने पॉलिसी रेट या इंटरेस्ट रेट को देख लें, जो 22% पे पहुंच गया था, जहां पे हमारी बिजनेसेस कम्युनिटी ओवरऑल जो हमारे इकोनॉमिक्स की सिचुएशन थी उसकी सर्वाइवल बहुत ही मुश्किल था। अब जो हमारा इंटरेस्ट रेट है वो अब 12% तक आ गया है। हम देख रहे हैं कि डाउन द लाइन अगेन ये जो सारे मैक्रो इकोनॉमिक्स इंडिकेटर है, वी विल डेफिनेटली परफॉर्म वेरी वेल। ओवरऑल मैक्रो इकोनॉमिक्स की जो सिचुएशन है, अगर हम अपने ग्रोथ के मोमेंटम को देख लें, जो स्लो है लेकिन उसमें एक पॉजिटिव ट्रेजेक्टरी पाई जा रही है।
تو میں اکنامک فرنٹ پہ ایک جو اوورال ہماری ایک سال میں گورنمنٹ نے اچیو کیا ڈیفینیٹلی از اے پازیٹیو اچیومنٹ. اب تھوڑا سا جاوید اقبال صاحب اگر ہم ڈپلومیٹک فرنٹ پہ دیکھ لیں جو ڈیفینیٹلی اٹیچ ہیں ہمارے اکنامکس کے انڈیکیٹرز کے ساتھ اور پرفارمنس کے ساتھ. فار ایگزامپل گورنمنٹ نے سکسیسفلی شنگائی کوآپریشن آرگنائزیشن کی میٹنگ کنڈکٹ کروائی اسلام آباد میں. میرے خیال میں یہ ون آف دی بگیسٹ اچیومنٹ ہے اس گورنمنٹ کی. اگر ہم دیکھ لیں ابھی مڈ اپریل میں ہمارے ای سی او کی میٹنگ ہو رہی ہے جو اگین ہمارے پاس جو فاؤنڈیشن ممبر ہے ایران، ٹرکی، پاکستان پلس سینٹرل ایشین ممبر کنٹریز وہ آ رہے ہیں. اور ہم کوشش کر رہے ہیں کہ مڈ مئی یا اینڈ آف مئی میں پورے کیرک ریجن کے جس میں 11 ممبر کنٹریز ہیں وہ وزٹ کریں پاکستان میں. اس کے ساتھ ساتھ اگر ہم دیکھ لیں تو سعودی انویسٹمنٹ فورم کی طرح اور بھی کئی فورم ہیں جو سکسیسفلی اسلام آباد میں اس گورنمنٹ نے کنڈکٹ کروائی. تو میں ایک اوورال بہت اکنامک فرنٹ پہ اور ڈپلومیٹک فرنٹ پہ اس گورنمنٹ کے سکسیس کو دیکھ رہا ہوں. اسی طرح اگر ہم دیکھ لیں تو جو ابھی ریسنٹلی ورلڈ بینک کے ساتھ ایک ہماری ایگریمنٹ سائن ہوا ہے وہی بہت ہی سگنیفیکنٹ ایگریمنٹ ہے جو $20 بلین کی ایک ایگریمنٹ ہم سائن کرنے جا رہے ہیں. تو میں اس کو ڈیفینیٹلی ایک پازیٹیو اچیومنٹ دیکھ رہا ہوں بہت ڈپلومیٹک اینڈ اکنامک فرنٹ پہ. ٹھیک ہے ٹھیک ہے، اس پہ مزید بھی ہم ڈاکٹر صاحب بات کرتے ہیں. اون شرائع صاحب، یہ جو انڈیکیٹرز بتا رہے ہیں ڈاکٹر صاحب نے جو فرمایا اور ہم آپ روز اس پہ بات بھی کر رہے ہیں، شاید یہ وہ سارے انڈیکیٹرز ہیں جس کی وجہ سے باوجود اس کے کہ سیاسی کشیدگی تو موجود ہے حکومت اور اپوزیشن کے درمیان، لیکن حکومت پھر بھی کانفیڈنٹ نظر آتی ہے. دیکھیں جاوید صاحب، اگر مجموعی طور پہ ایک سال کی کارکردگی کی بات کریں تو جو وزیر اعظم شہباز شریف سے گزشتہ روز ہماری بات ہوئی اور ایک اسی طرح کا ایک پروگرام تھا اور اس میں وہ بتا رہے تھے تو حکومت تو بڑی مطمئن ہے. اس کے ساتھ ساتھ معاشی جو ماہرین ہیں وہ بھی اللہ سے اطمینان کے اظہار کر رہے ہیں. اب دوسری جانب ایسی جماعتیں جنہوں نے ہمیشہ انتشار کی سیاست کی ہے اور جنہوں نے جب بھی کوئی بڑا وزٹ ہونے لگتا ہے، کوئی سربراہ حکومت یا سربراہ ریاست پاکستان آنے لگتا ہے تو وہ اسلام آباد کی طرف کال دے دیتے ہیں. اور ابھی ہم نے دیکھا کہ کل ہی ان کی کال کو 8 فروری کی ایک کال دی گئی تھی اور اس کو مسترد کیا گیا. تو بظاہر یوں نظر آ رہا ہے کہ اب لوگ یہ سمجھ گئے ہیں کہ اگر ڈیولپمنٹ کرنی ہے، اس ملک میں ڈیولپمنٹ ہونی ہے تو اس ملک میں امن و امان کا ہونا، اس ملک میں پالیسیوں کا جاری رہنا. اور وہ لوگ جو کبھی کہتے تھے ہمیں کہ جی سری لنکا کی طرح پاکستان شاید جو ہے دیوالیہ ہو جائے گا یا کہیں اور کی مثال دیتے تھے اور لیٹر لکھتے تھے IMF کو، آج صورتحال یہ ہے کہ جتنے بھی عالمی مالیاتی ادارے ہیں وہ پاکستان کی فچ کی رپورٹ آپ ریسنٹ دیکھ لیں، وہ پاکستان پہ اعتماد اور اطمینان کا اظہار ہے. تو جس سے یہ واضح نظر آ رہا ہے کہ سفارتی طور پہ جو ہماری کوشش تھی، جو اکنامک ڈپلومیسی ہم لے کے چلے اور اس میں خاص کر کے ڈپٹی وزیر اعظم جو اسحاق ڈار صاحب ہیں ان کا کردار، اور اس کے ساتھ ساتھ جو وزیر داخلہ ہے محسن نقوی صاحب ان کا بڑا بنیادی کردار رہا اور انہوں نے جا کے جو ملاقاتیں کی، اس سے اب یہ ہوا کہ ایک طرف آپ دیکھیں کہ ایک بڑے عرصے بعد ہائی لیول کا یہ وزٹ ہوا چائنا کا جس میں صدر مملکت موجود ہے، اور اس سے پہلے وزیر اعظم پاکستان بھی ایک بار چائنا جا چکے ہیں. تو اب وہ پاکستان چائنا کوریڈور اور اس کے حوالے سے جو چیزیں ہیں وہ آگے گوادر جو ہے وہ انٹرنیشنل ایئرپورٹ جو ہے وہ ایکٹیو ہو رہا ہے. تو یہ وہ تمام چیزیں ہیں، یہ وہ تمام سائنز ہیں جو ہمیں بتا رہے ہیں کہ آنے والے دنوں میں مزید بہتری ہوگی. میں تو یہ کہوں گا کہ پچھلے ایک سال میں جو سفارتی سطح پہ پاکستان نے اور اس کے ساتھ ساتھ جو معاشی سطح پہ پاکستان نے کارکردگی دکھائی ہے وہ ایک حکومت کے 4.25 سال کے دور میں اتنی کارکردگی نہیں دکھائی گئی تھی. بلکہ جب میاں نواز شریف گئے تو اس وقت 6.5 کی بات کی جا رہی تھی GDP کی 5.8 سے، اور اس دور میں پھر وہ زیرو پہ دیکھی، ہم نے مائنس پہ دیکھی. ایک بار پھر وزیر اعظم شہباز شریف اور ان کی ٹیم جس انداز میں معاشی صورتحال کو پہلے انہوں نے کنٹرول کیا، سخت فیصلے کرنے پڑے اور وزیر اعظم نے بتایا کیا سخت فیصلے کرنے پڑیں گے. اس کے بعد آپ دیکھیں کہ انٹرسٹ ریٹ تقریباً آپ پہ پہنچ گیا، جس طرح میں اس کو ریپیٹ نہیں کرنا چاہتا. اسی انداز میں سب سے بڑی بات ہے کہ آج اس ملک میں زر مبادلہ کے جتنے ذخائر ہیں اس پہ کم از کم اطمینان کا اظہار کیا جائے. بابر صاحب، اپوزیشن کہاں کھڑی ہے اس ایک سال کے درمیان؟ اب باقی بات تو ہوتی رہے گی لیکن اپوزیشن کا جو کردار ہوتا ہے وہ بیسیکلی ہوتا ہے کہ آپ کی جو بھی حکومت کی غلط پالیسیز ہوں یا حکومت کسی ڈائریکشن لیس ہو جائے تو اس کے اوپر جا کے اسمبلی میں بات کرنی، مختلف فورمز میں بات کرنی، اسی طرح جو صوبائی اسمبلیز ہیں وہاں پہ بات کرنی. لیکن آپ کو اپوزیشن کی جب ہم بات کرتے ہیں تو اپوزیشن ابھی تک آپ کو نظر نہیں آتی. اپوزیشن کا ایجنڈا جو ہے وہ پاکستان کی ترقی کا ایجنڈا نہیں ہے اس وقت. انفارچونیٹلی یہ پہلی اپوزیشن آئی ہے، ہمیشہ اس سے پہلے بھی اپوزیشن گزری ہے، نون لیگ بھی اپوزیشن میں رہی، پیپلز پارٹی بھی رہی، اس کے علاوہ دوسری جماعتیں بھی رہی، کاف لیگ بھی رہی. لیکن ان کا ایجنڈا کیا ہوتا تھا
کہ یہاں پہ عام لوگوں کی بات کی جاتی تھی, جہاں کہ مہنگائی کی بات ہوتی تھی, لا اینڈ آرڈر سچویشن کی بات ہوتی تھی, انٹرنیشنل ریلیشنز کی بات ہوتی تھی, ایجوکیشن کی, ہیلتھ کی, جو بھی ریلیٹڈ جتنے بھی لوگوں کے مسائل ہوتے تھے اس پہ اپوزیشن بات کرتی تھی. لیکن یہ واحد اپوزیشن ہے جس کا ایک ہی ایجنڈا ہے, اور اس میں انفارچونیٹلی وہ لوگ بھی شامل ہیں جو کہ پی ٹی آئی کے نہیں ہیں لیکن وہ بھی پی ٹی آئی کے ساتھ ہیں, اور وہ بھی عمران خان کی بات کرتے ہیں, وہ ایک لابنگ کر رہے ہیں. اور جب بات کرتے ہیں ہم ایک سال کی, تو 8 فروری 2024 کو جب الیکشنز ہوئے تو اس کے بعد 4 مارچ 2024 کو آپ اس تقریب میں شامل تھے. پرائم منسٹر نے جب اوتھ لی تو اس دن بھی پرائم منسٹر دیکھیں کہ آپ کو ان کی باڈی لینگویج سے لگ رہا تھا کہ یہ کچھ کرنا چاہتے ہیں. تو اگر ایک سال کی کارکردگی کو آپ دیکھ لیں, جس طرح انہوں نے معاشی اشاریوں کی بات کی ہے, ڈاکٹر صاحب نے معاشی اشاریوں کی بات کی ہے, تو یہ تو تمام دنیا جو ہے وہ آپ آرٹیکل پڑھ لیں, جے مونیل کے آرٹیکل پڑھ لیں, وال اسٹریٹ جرنل کے, نیو یارک ٹائم کے, اس کے علاوہ جو فائنینشیل انسٹیٹیوشن ہے, فچ ہے, موڈیز ہے, ایشین ڈیولپمنٹ بینک ہے, اسلامک بینک ہے, ورلڈ بینک ہے, اسی طرح جو دوسرے پاکستان کے جو انسٹیٹیوٹ ہیں جو لوکل ہیں, وہ بھی یہ کہہ رہے ہیں کہ پاکستانی کی اکانومی پہلے سے بہتر ہونا شروع ہو گئی ہے. جو جی ڈی پی گروتھ تھی, جو اگر آپ دیکھیں تو 2013 میں جب نواز شریف آئے تو جی ڈی پی گروتھ بہت نیچے تھی, سب سے بڑا مسئلہ انرجی کا تھا, انہوں نے آتے ہی اس کو ختم کیا. اور جب شاہد خاقان گئے 2018 میں جب الیکشنز ہوئے تو اس وقت جو جی ڈی پی تھی وہ 5.98 تھی, یعنی کہ 6 تھی. اس کے بعد آپ آج آپ دیکھیں کہ لوگ یہ کہنا شروع ہو گئے کہ 2035 تک پاکستان جو ہے وہ 25 بڑی معیشتوں میں شامل ہو جائے گا. تو اس کا مطلب ہے کہ پاکستان جو ہے اس کی اڑان جو ہے وہ بہتری کی جانب جا رہی ہے. اس کے ساتھ ساتھ آپ دیکھیں کہ اس وقت جو سیکیورٹی کی پوزیشن تھی اس کو بھی انہوں نے بہتر کیا, لا اینڈ آرڈر کو بہتر کیا. اس کے ساتھ جو ایک ہمیشہ پاکستان میں یہ رہا ہے, ایک ڈیلیما رہا ہے کہ جی وہ کہا جاتا ہے کہ جی جو عسکری قیادت ہے اور جو پولیٹیکل قیادت ہے وہ ایک پیج میں نہیں ہوتی. لیکن آج آپ دیکھیں کہ دونوں قیادتیں مل کر آگے پاکستان کو لے کر جا رہی ہیں, اور اس کی واضح مثالیں آپ دیکھیں. پرائم منسٹر جب بھی بات کرتے ہیں, کل بھی انہوں نے بات کی جب پروگرام میں, اس میں بھی انہوں نے کہا کہ اگر مجھے جنرل سید عاصم منیر کی سپورٹ حاصل نہ ہوتی, کیٹاگوریکلی انہوں نے کہا, 3-4 دفعہ ریپیٹ کیا کہ اگر ان کی حمایت سپہ سالار کی نہ ہوتی تو شاید میں یہ کام نہ کر پاتا. تو یہ ایک اچھی بات ہے, یہ ایک اچھی روایت ہے. اور اپوزیشن جو ہے وہ فرسٹریٹڈ اس وجہ سے ہے کیونکہ ہمیشہ آپ نے دیکھا ہے ماضی میں کیا ہوتا تھا کہ سارے کے سارے جو ہیں وہ لڑانے کی کوشش کرتے تھے, لیکن دونوں وائز لوگ ہیں, دونوں بہت پاکستان کی ترقی چاہتے ہیں, اس لیے پاکستان آگے بڑھ رہا ہے. بالکل صحیح. امن و امان کی صورتحال نے بریگیڈیئر صاحب ایک بار پھر ظاہر ہے مسائل پیدا کیے, چیلنجز پیدا کیے موجودہ حکومت کے لیے بھی اور ہم سب کے لیے بھی. لیکن آپ فرمائیے گا کہ یہ جو بڑھتی ہوئی دہشت گردی تھی گزشتہ کچھ عرصے میں جو ایک بار پھر بڑھی, اس پورے عرصے میں ہم نے اس کو کیسے ٹیکل کیا؟ ہماری سیکورٹی فورسز نے قربانیاں دیں, بھرپور آپریشنز بھی کیے, دہشت گردوں کو ہلاک بھی کیا, کراس بارڈر ٹیررزم بہرحال پھر ہوتی رہی. جی آپ بہت شکریہ. دیکھیں پہلے میرے خیال میں جو اس حکومت کی کارکردگی ایک سال میں دیکھیں تو 5 چیزیں ہمیں یقیناً اس پہ فوکس کرنا چاہیے. اکانومی ہے, سیکیورٹی ہے, اس کے علاوہ ڈپلومیٹک آپ کے سکسیسز کیا تھے, اس کے بعد پولیٹیکل اسٹیبلٹی ہم نے دیکھنا ہے, اور پھر سوشل میڈیا ریگولیشن اس حکومت نے پہلی دفعہ اس میں بھی اچیومنٹ ان کی ہوئی ہے. تو جہاں پہ سیکیورٹی کی بات ہے, دیکھیں فوکس سیکیورٹی اور اکانومی سارے لنکڈ ہے آپس میں. اکانومی بہتر ہوگی, آپ کی سیکیورٹی بہتر ہوگی, ساری چیزیں ڈپینڈس کرتا ہے, آپ کی اکانومی اسٹرانگ ہوگی, آپ کی فوج اسٹرانگ ہوگی. تو لیکن یہ ہے کہ اگست 2021 کے بعد سے جس طریقے سے کراس بارڈر ٹیررزم میں جو تیزی ہم نے دیکھی, اور آج بھی وہ سلسلہ جاری ہے اور اس میں تیزی آئی ہے, اسپیشلی صدرن ڈسٹرکٹس ہیں, خیبر پختونخوا میں اور بلوچستان میں, وہاں پہ دہشت گردی ہو رہی ہے. لیکن اس کے باوجود یہ تھا کہ ایک کنسیپٹ جو عزم استحکام کی بات کی گئی, تو اس آپریشنس جو اب ہم نے کرنے انٹیلیجنس بیس آپریشن, اس کنسیپٹ کے انڈر کیا. اس میں خالی کائنیٹک آپریشنس نہیں تھے, اس میں پروونشل گورنمنٹس, فیڈرل گورنمنٹس نے اور آرگنائزیشنز, اداروں نے ہر ایک نے اپنا ایک کردار ادا کرنا تھا. سو دیئر فور یہ امپلیمنٹ کیا گیا اور اس میں ایک تیزی لائی گئی. اور اس میں یہ ہے کہ آپریشن جو ہوئے چترال سے لے کے اگر ہم دالبدین تک دیکھتے ہیں تو آپریشنس ہوئے, اور لاسٹ ایئر دیکھیں کہ 925 دہشت گرد مارے گئے تھے, 383 آپ کے جوان شہید ہوئے تھے, آل رینکس اس میں شامل تھے. اور تو اس میں یہ کامیابی یقیناً اس میں افواج پاکستان کو ملی. اور فرسٹ ٹائم دیکھیں کہ اس چیف کے ہوتے ہوئے کہ انہوں نے ایک کلیئر کٹ پالیسی افغانستان کے بارے میں رکھی. انہوں نے یہ کہا کہ کوئی سٹیٹس کو کی بات نہیں ہوگی, نو اپیسمنٹ, کوئی آپ نے اپولوجیٹک اپروچ نہیں حاصل کرنا ہے, اڈاپٹ کرنا ہے,
اور پھر انہوں نے کہا کہ اب بھی ریسنٹلی جو آپ کی کور کمانڈرز کانفرنس ہوئی تھی تو فورم نے اس پہ بھی، اور چیف اب ریسنٹلی جب پشاور گئے ہیں تو ادھر بھی انہوں نے جا کے بات کی کہ جو ہماری پالیسی ہے آف کاؤنٹر اسٹرائک کیپیبلٹی ہے ہم اس کو کنٹینیو کریں گے، اس میں ہم پیچھے نہیں ہٹیں گے. سو میسیج افغانستان کے بھی لیے تھا اور سملرلی میسیج انڈیا کے لیے بھی اس فورم کے تھرو بھی دیا، اور انہوں نے خود کہا بھی کہا میں جی ہاں. کشمیر کے حوالے سے انہوں نے کہا کہ ہم نے جی 3 ہاں. جنگیں لڑی اور اگر مزید 10 جنگیں بھی لڑنا پڑی تو وہ بھی بڑا تو کلیئر میسیج وہ دیا. بڑا واضح ہے ان یعنی میں کشمیر پہ بھی ہمارا موقف جی جو ہاں. ہے وہ بالکل غیر متزلزل ہے. تو اس میں بالکل کوئی اس میں نہیں ہے. اور میرا خیال میں ابھی جس طریقے سے دنیا میں ڈیولپمنٹ ہو رہی ہے اور جس طریقے سے امریکہ میں ڈیولپمنٹ ہوئی، ابھی جس طریقے سے وہ کنسرن شو کر رہے ہیں، آج بھی ٹرمپ کے جو پریس کانفرنس ہوئی ود جاپانیز پرائم منسٹر، تو اس پہ بھی اس نے یہی بات کی کہ ہم نے کیوں ہتھیار پیچھے چھوڑے ہیں، کیا مقاصد تھے. دیر از نو پوائنٹ، وہ کہتا ہے میں منطق تو کہتا ہے میری سمجھ میں نہیں ہے کیوں چھوڑے ہیں، لیکن ہم لارجر گیم میں تو ہم وی انڈرسٹینڈ کہ کیا کچھ ہوا ہے. تو اب انہوں نے کہا کہ یہ ویپنس ہم نے واپس لینے ہیں، اور تو آپ سمجھ لیں کہ ہماری جو سٹانس ہے تو وہ انٹرنیشنل کمیونٹی امریکہ سے انڈورس کر رہے ہیں کہ تھریٹ وہاں سے ہے. پھر خارج یہ جو ٹی ٹی پی کی جو ہے فتنہ خارج کی، اب یہ دنیا مانتی ہے کہ اس کا الائنس القاعدہ کے ساتھ ہوا ہے. سو اٹ ہیز نو بیکم یہ بڑا ایک اہم نقطہ ہے بریگیڈیئر صاحب، میں چاہوں گا اس کو ہم مزید ایلیبوریٹ کریں جو امریکی صدر نے کہا ہے اس اسلحے کے حوالے سے، اور پھر ہمارے خدشات، ہم بار بار اس کا ذکر بھی کرتے رہے. دوبارہ آتے ہیں ڈاکٹر صاحب آپ کی طرف، دوبارہ میں آؤں گا. ڈاکٹر صاحب ظاہر ہے کہ ہم آئی ایم ایف کے ساتھ ایک ایگریمنٹ میں بھی ہیں، اس وقت بھی آئی ایم ایف کا ایک وفد آیا ہوا ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ جب ہم امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی بات کر رہے ہیں تو ہم نے دیکھا کہ بہت سے پروجیکٹ سے اور بہت سے جو ان کے امریکہ کے جو فیصلے تھے ان سے انہوں نے ظاہر ہے کہ واپسی کا راستہ اختیار کیا ہے. آپ پیرس ایگریمنٹ کو دیکھیں کلائمیٹ کے حوالے سے، وہاں سے وہ نکلے، WHO سے وہ نکلے، پھر اس کے ساتھ ساتھ یو ایس ایڈ کے پروجیکٹس کو انہوں نے بند کیا. یہ ظاہر ہے ایگریمنٹ بھی ہو رہے ہیں، ہمارے ورلڈ بینک کے ساتھ بھی ہوئے ہیں. امریکہ بہت بڑا ڈونر بھی ہے، ورلڈ بینک کا بھی ہے، آئی ایم ایف کا بھی ہے. کتنی تشویش کا شکار ہونا چاہیے ہم سب کو یا پوری دنیا کو کہ کہیں اس کا فرق بھی پڑے گا، کہ کہیں متاثر ہوں گے، یہ فنڈنگ بھی متاثر ہوگی؟ جاوید اقبال صاحب، جو ورلڈ بینک کے حوالے سے ہے اس میں تقریباً کلیئرٹی ہے کہ وہ متاثر نہیں ہوں گے. دو ریسنٹلی جو ورلڈ بینک کے پریزیڈنٹ ہے اجے بانگا، انہوں نے بھی اس کی طرف اشارہ کیا ہے کیونکہ سپیکولیشن ہے. جس طرح آپ نے فرمایا کہ یو ایس ایڈ کے تقریباً سارے پروجیکٹس گلوبلی وہ بند ہو گئے ہیں، اس میں پاکستان میں بھی ملینز آف ڈالرز کے پروجیکٹس تھے وہ بھی بند ہو گئے ہیں. اس حوالے سے جب سے یو ایس ایڈ کے پروجیکٹس گلوبلی بند ہو گئے ہیں تو کنسرن شو ہو رہا ہے کہ ورلڈ بینک کے پروجیکٹس اور جہاں پہ یو ایس گورنمنٹ کی کنٹریبیوشن ہے، فار ایگزامپل آئی ایم ایف میں، اے ڈی بی میں، اس کے طرف بھی لوگ اشارے کر رہے ہیں. لیکن اجے بانگا کی طرف سے تقریباً کلیئر میسج یہ آیا ہے کہ ابھی تک اس کے حوالے سے آپ لوگ سپیکولیشن نہ کریٹ کریں. تو کلیئرٹی تو موجود ہے، ساتھ ساتھ کچھ کنسرن بھی ہے. اور لاسٹ ٹائم جب ڈونلڈ ٹرمپ آئے تھے، پریزیڈنٹ بنے تھے، تو اس وقت کچھ ورلڈ بینک کے پروجیکٹس کی پریارٹیز چینج ہو گئی تھی. کچھ کنٹریز کے حوالے سے ان کی جو پریارٹیز تھی پروجیکٹس کے لینڈنگ کے حوالے سے، اس میں کچھ شفٹ آ گئے تھے. تو لگ یہ رہا ہے کہ شاید کچھ پروجیکٹس، کچھ سیکٹرز میں اس طرح کی چینجز آ جائیں، کچھ کنٹریز کو پریارٹیز ملیں، کچھ کنٹریز کو لیس پریارٹیز ملیں، کیونکہ ورلڈ بینک میں جو یو ایس کے اوورال شیئرز ہیں وہ سب سے زیادہ ہیں. تو جو ایگزیکٹو بورڈ میں ان کے پاس ووٹنگ کی پاور ہے وہ ہائی ہے. اس کی وجہ سے کچھ چینجز آ سکتے ہیں، لیکن ابھی تک جو ہمیں ایک آفیشیل سٹیٹمنٹ نظر نہیں آ رہی، اور جو آفیشیل سٹیٹمنٹ ہے ورلڈ بینک کا وہ یہی ہے کہ جو ورلڈ بینک کے آبجیکٹیوز ہیں، پروجیکٹس ہیں، وہ افیکٹ نہیں ہوں گے. اسی لیے ہمیں جو پاکستان کے ساتھ انہوں نے $20 بلین کا پروجیکٹ 10 سال کے لیے سائن کیا ہے، وہ بھی ابھی امپلیمنٹ ہے، اور جو ابھی تک نیوز ہے اس میں کوئی چینجز نہیں آ رہے ہیں. دو کہ وہ جو پروجیکٹس ہیں وہ ٹارگیٹڈ سیکٹر میں ہیں، 5 مین اس کے سیکٹرز ہیں، 9 آبجیکٹیوز ہیں. اس میں بھی کچھ جو آبجیکٹیوز ہیں، سیکٹرز ہیں، وہ کلائمیٹ چینج، ڈی کاربونائزیشن کے حوالے سے ضرور ہیں،
لیکن لیٹس سی کہ آگے جا کے کس طرح ورلڈ بینک اوورال اس انیشیٹو کی طرف ریئیکٹ کرتی ہے. لیکن ابھی تک جاوید اقبال صاحب کوئی ہمیں واضح نیوز یا کوئی اناؤنسمنٹ ورلڈ بینک کی طرف سے نظر نہیں آ رہی. ٹھیک ہے ٹھیک ہے. اون شرائع صاحب ابھی ہم بات کر رہے تھے کہ تھوڑا سا بابر بھی یہ بات کر رہے تھے اور بریگیڈیئر صاحب بھی کہ سب جو ہیں مل کے آگے چل رہے ہیں اور حکومت کی کوشش ہے کہ وہ بہتری کی جانب جائے. اب یہ جو 2 روز قبل ہم نے دیکھا قذافی اسٹیڈیم کا ایک سما بنا. ایک تو آپ نے محسن نقوی صاحب کی بات کی تو ان کو کریڈٹ تو جاتا ہے, دیکھیں ان کو بھی کریڈٹ جاتا ہے, پنجاب کی چیف منسٹر مریم نواز شریف صاحبہ ان کو کریڈٹ جاتا ہے, شہباز شریف صاحب کو کریڈٹ جاتا ہے. یہ خوشیاں ہم دیکھتے ہیں, مخالف کیمپ والے پتہ نہیں کیا کیا وہ پراپیگنڈے کرتے رہے سوشل میڈیا پہ, لیکن یہ خوشیاں ہم نے دیکھی کہ قذافی اسٹیڈیم ایک تو ریکارڈ مدت میں بنا, پھر اس کے بعد یہ ٹرائی سیریز شروع ہو گئی, اب چیمپئنز ٹرافی پاکستان میں ہونے جا رہی ہے. یعنی پاکستان بین الاقوامی ایکٹیویٹیز کا ہب بن رہا ہے. تو یہ خوشیاں تو ہم ڈیزرو کرتے ہیں نا, جو کوششیں ہو رہی ہیں. جوید صاحب, یہ وہ مثبت چہرہ ہوتا ہے جو دنیا کو دکھانا ہوتا ہے. جب کھیلوں کے میدان آباد ہوتے ہیں تو یقینی طور پہ آپ کے ملک میں فارن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ آتی ہے, لوگ آپ کی ملک کی ٹورزم بڑھتا ہے, اور یہ وہ تمام چیزیں ہیں جو آنے والے دنوں میں ہم دیکھیں گے, خاص کر کے چیمپئن ٹرافی اور ابھی جو ایک سہ ملکی سیریز ہو رہی ہے ساؤتھ افریقہ, نیوزی لینڈ اور پاکستان کی, جس کا پہلا میچ جس کی جانب آپ اشارہ کر رہے تھے. تو پاکستان کے لوگ بڑے عرصے سے ان چیزوں کو مس کر رہے تھے. ہماری کرکٹ جو ہے اسی دہشت گردی کے ناسور اور اسی فتنۃ الخوارج کی وجہ سے ملک میں کرکٹ بند ہو گئی تھی. بڑی محنت کے بعد پاکستان جو ہے وہ کرکٹ واپس لے کے آیا. جب پاکستان کرکٹ واپس لے کے آیا تو تب کہا جاتا تھا کہ ٹیچر پلیئر لے کے آگے, اور یہ جو سٹیٹمنٹ تھی ایک ایسے شخص کی جانب سے تھی جس کے پورے کیریئر میں ایک ورلڈ کپ یا جو 11 کھلاڑیوں نے مل کے ٹیم کو جتایا تھا. لیکن ان کی جانب سے اس طرح کے رویے, اور ابھی بھی آپ دیکھیں سوشل میڈیا کو جس طرح ابھی بات کی جا رہی تھی کہ اس میں جناب اب قانون لایا گیا ہے اور بڑا مثبت اس میں چیزیں ہیں. اب بھی سوشل میڈیا کو اگر آپ دیکھیں تو ایک وہ گروپ جس کے ہینڈلر اس ملک میں نہیں بیٹھے بلکہ اس سے باہر بیٹھے ہیں, وہ ان چیزوں کو بھی ٹارگٹ کر رہا ہے. وہ ان چیزوں کے حوالے سے بھی عوام میں کوشش اس کی یہ ہے کہ نیگیٹیوٹی پھیلائی جائے. لیکن کہتے ہیں کہ جب سورج نکلتا ہے تو ہر شخص کو نظر آتا ہے, کیونکہ سورج کی کرنیں پڑتی ہیں اور کرنوں کو, سورج کی روشنی کو جھٹلایا نہیں جا سکتا. اور جو محسن نقوی صاحب نے کارنامہ دکھایا, اس حوالے سے صرف یہیں پہ نہیں صفحہ ماتم بچی ہوئی, بھارت میں بھی یہاں پہ کچھ لوگوں میں صفحہ ماتم بچی ہوئی ہے. ہمارا جو دشمن ہے, ازلی دشمن ہے بھارت, وہاں پہ اگر ان کے آپ کو میڈیا کو دیکھیں تو وہ پہلے دن سے کہہ رہے تھے کہ جی پاکستان تو اتنے عرصے میں یہ مکمل نہیں کر سکے گا, پاکستان سے چیمپئن ٹرافی کی میزبانی واپس لینی چاہیے, ہم پاکستان نہیں جائیں گے. تو میرے خیال میں اس وقت ایک چیز جو طے شدہ ہے حکومتی سطح پہ کہ سب سے پہلے تو ملک کا مثبت تشخص جو ہے وہ اجاگر کرنا ہے. دوسرا, ہمیں ایڈ نہیں چاہیے, ہمیں ٹریڈ چاہیے. اور وزیر اعظم جتنی بھی ملاقاتیں کر چکے ہیں, اس سے پہلے اگر سعودی عرب کے 2 وزٹس کی بات کریں, قطر کے وزٹ کی بات کریں, UAE کی بات کریں, تو وزیر اعظم نے یہی بات کی. اور ابھی صدر مملکت جب چائنا میں موجود ہیں تو سی پیک کے اگلے فیز کے حوالے سے بات چیت جاری ہے. تو مجموعی طور پہ اس ملک کے عوام نے بڑے دکھ دیکھ لیے ہیں. دہشت گردی, ہم نے دہشت گردی کے خلاف ایک جنگ لڑی, ہم سب سے آگے اتحادی تھے, لیکن جو ہمارا ڈیو کریڈٹ بنتا تھا وہ ڈیو کریڈٹ دینے کی بجائے آخر میں $7 ارب کا اسلحہ جو ہے وہ افغانستان میں چھوڑا گیا, جو اس وقت ہمارے لیے درد سر ہے. اور جو ہمارا موقف تھا, جو ہم اس وقت کہہ رہے تھے, پاکستان کے عسکری حلقے کہہ رہے تھے یا پاکستان کا دفتر خارجہ کہہ رہا تھا, آج امریکہ کا نو منتخب جو صدر ہے وہی آرگومنٹ کر رہا ہے. تو میرے خیال میں پاکستان کے لیے بڑا مثبت جو ہے ایک موقع ہے, بڑا اہم موقع ہے کہ ہم اس چیز کو مزید عالمی دنیا کے سامنے لے کے جائیں اور دنیا کو بتائیں کہ ہم تو امن چاہتے ہیں, لیکن جس انداز میں افغانستان کا معاملہ یا دیگر معاملات ہیں, یا بھارت جس انداز میں طے شدہ ہے کہ نہ صرف دنیا بھر میں بلکہ پاکستان میں بھی ریاستی دہشت گردی میں ملوث ہے, کلبوشن سے لے کے ابھی تک مثالیں ہیں. تو یہ چیزیں جب ہم آگے لے کے جائیں گے تو پھر اس سے مزید ہمیں سفارتی سطح پہ یہ بابر ایک ظرف یہ ہے کہ شوکت خانم ہسپتال کی افتتاح کی تختی سے میاں نواز شریف صاحب کا نام ہٹا دیا جائے, اور دوسرا ظرف میاں شہباز شریف, مریم نواز شریف اور محسن نقوی کا یہ ہے کہ قذافی اسٹیڈیم میں عمران خان انکلوژر بنا دیا جائے. یہ سیاست میں ظرف کہاں گیا؟ ظرف تو جو سیاست میں اگر کسی نے ختم کیا نا, انفارچونیٹلی مجھے بڑے دکھ سے کہنا پڑتا ہے, وہ عمران خان نے ختم کیا. ابھی آپ دیکھیں کہ جب آپ نے یہ بات کی ہے
آپ دیکھیں کہ شوکت خانم جب سٹارٹ ہوا تو میاں صاحب نے وہ زمین تھی اس وقت وہ قیمتی زمین تھی، اور اس کا بعد میں انہوں نے کہا کہ 1 روپیہ بھی نہیں اس سے لیا جائے گا، اور اس کے بعد بھی انہوں نے ذاتی طور پہ بھی اس میں وہ چیزیں ڈالی۔ ابھی آپ دیکھیں جب وہ آئے ہیں تو انہوں نے جب پرائم منسٹر بنے ہیں تو آتے ہی وہاں سے جو انیگوریشن کی جو سیریمنی تھی، ویڈیوز تو ابھی بھی آپ کو سوشل میڈیا پہ مل جائیں گی، وہ اتار دی ہیں، لیکن آپ دیکھیں محسن نقوی جس کے بارے میں وہ بہت سی باتیں کرتے تھے، سی ایم پنجاب کے بارے میں کون سی باتیں نہیں کرتے تھے، آپ نے دیکھا ایسی بیہودہ لینگویج استعمال کرتے تھے انفارچونیٹلی، لیکن مریم نواز نے کبھی اس کا نوٹس نہیں لیا، انہوں نے کہا کہ یہ مینٹلی ال انسان ہے اس لیے اس کو آپ چھوڑ دیں۔ ابھی بھی آپ دیکھیں کہ عمران خان انکلوژر اس لیے انہوں نے کہا کہ ہے کیونکہ 92 کی ٹیم میں جب وہ جیتی ورلڈ کپ تو ظاہر ہے یہ اس ٹیم کا حصہ تھا، تو اس لیے جو جتنے ملک ترقی کرتے ہیں اس میں ظرف ہوتے ہیں۔ ابھی آپ دیکھیں پریزیڈنٹ ٹرمپ کی اوتھ ٹیکنگ سیریمنی تھی، جتنے بھی پریزیڈنٹ تھے تمام کے تمام وہاں پر موجود تھے، تو جو قومیں ترقی کرتی ہیں وہ ان چھوٹے چھوٹے کاموں میں نہیں آتی، ان کو اپنے دل بڑے کرنے پڑتے ہیں، اپنا ظرف بڑا کرنا پڑتا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ جب ملک کی بات آتی ہے، اسٹیٹ کی بات آتی ہے، تو وہاں یہ چیزیں مائنر ہو جاتی ہیں، کیونکہ نام اگر کسی کا رہنا ہے تو قائد اعظم محمد علی جناح کا رہنا ہے، اور اس کے جو فاؤنڈر آف پاکستان ہے، یا پھر ان لوگوں کا نام رہنا ہے جنہوں نے پاکستان کے لیے کچھ کیا ہے، کیونکہ لوگ ہمیشہ ان کو یاد رکھیں گے۔ ابھی آپ دیکھیں گے جب ترقی کے سفر کی بات کرتے ہیں تو لوگ جو ہیں ان کی اپنی رائے ہے۔ ابھی آپ دیکھیں گے اگر ترقی کو محمد نواز شریف کے ساتھ جوڑ دیا جائے تو یہ بالکل غلط نہ ہوگا، کیونکہ جتنی ترقی پاکستان کی محمد نواز شریف کی قیادت میں ہوئی، آج بھی میاں صاحب ہی کی قیادت ہے، کیونکہ مریم نواز پنجاب میں کام کر رہی ہے، شہباز شریف صاحب جو ہیں وہ ملک کو آگے لے جانے کا ملک کو آگے لے کے یہ بالکل سامنے کی باتیں ہوتی ہیں کہ کس لیڈر کے پاس جی ہاں، شہباز شریف صاحب خود کہتے ہیں کہ میں اگر جو تمام میری پالیسیز ہیں وہ نواز شریف صاحب کی ہیں۔ ایک جماعت کے پاس صرف دعوے ہوتے ہیں، گالم گلوچ ہوتی ہے، اور جو باقی لوگ ہوتے ہیں ان کے پاس ایک ویژن ہوتا ہے ملک کو آگے لے جانے کا۔ بریگیڈیئر صاحب ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ یہ سارا کچھ ممکن ہو پا رہا ہے بڑے کم وقت میں۔ ہم دیکھ رہے ہیں کہ پرائم منسٹر بھی بہت ایکٹیو، متحرک، ایک دورہ دوسرا دورہ، ایک وزٹ دوسرا وزٹ، پھر انٹرنیشنل کانفرنسز، ادارے بالکل ایک پیج پہ ہیں۔ ہمیں ایس آئی ایف سی کی شکل میں، وہ پی ڈی ایم کی جب حکومت تھی اس وقت وہ ٹرانسلیٹ ہوا، اور ایس آئی ایف سی کی شکل میں ایک چیز سامنے آئی جو کہ اندرونی اور بیرونی سرمایہ کاری کے حوالے سے کوشاں ہیں۔ اسی کو لے کے آپ اگر آگے چلتے ہیں تو اس میں بھی ہمیں لگتا ہے کہ سول حکومت اور فوج یہ بالکل ایک ہی پیج پہ ہیں اور بالکل ایک ویو لینتھ پہ کام کر رہے ہیں۔ ایگزیکٹلی ایسا ہی ہے۔ دیکھیں جس طرح ملٹری ڈپلومیسی کی چیف آف آرمی اسٹاف نے، آپ ان کے دیکھیں شٹل ڈپلومیسی جو گلف کنٹریز میں وہ جاتے رہے ہیں، اسپیشلی جب اکنامک ایشوز ہمارے یہاں پہ تھے، اور پھر اوپر سے یہ ایکنالج کرتے ہیں پرائم منسٹر کی جو ایس آئی ایف سی کا کنسپٹ تھا، یہ بیسیکلی چیف آف آرمی اسٹاف کی برین چائلڈ تھی، ان کی سوچ تھی، اور اسی طریقے سے گرین کارپوریٹ انیشیٹو ہے یا باقی جو ہے جس میں مائنز اینڈ منرلس کو ہم نے ایکسپلور کرنا ہے، اور اس کے علاوہ انرجی سیکٹر پہ جانا ہے، تو وہ ایس آئی ایف سی کے تھرو کرنا تھا، اور ایس آئی ایف سی کا مقصد بھی یہی تھا ون ونڈو آپریشن ہو، فیسیلیٹیشن ہو، کوئی ڈیلے نہ ہو، ریڈ ٹیپزم نہ ہو، بیوروکریسی والا مسئلہ نہ ہو۔ اور اس میں ابھی دیکھیں کہ مسئلہ اب یہ بھی ہے کہ پاکستان میں جو اب ایک اسسمنٹ کے مطابق جو ہمارے منرلز، مائنز اینڈ منرلز $6 ٹریلین کے ہیں، اور اس کے علاوہ جو ان ٹیپڈ تو اس کے علاوہ بھی ہیں، تو ہمارا ڈیٹ جو ہے وہ $126 بلین کے قریب ہے۔ تو اتنی پوٹینشیل ہماری ہیں، تو ایس آئی ایف سی بن گئی، تو ایس آئی ایف سی کے بننے سے یہ ہوگا کہ آپ فیسیلیٹیشن کر رہے ہیں۔ آج دیکھیں گرین کارپوریٹ انیشیٹو جو اس کا ایک انڈر کمانڈ حصہ ہے ایس آئی ایف سی کا، چولستان کو یہ گرین کر رہے ہیں، اور چولستان میں دیکھیں نا کہ وہاں پہ 77 سال میں کسی نے کچھ نہیں کیا، تو فرسٹ ٹائم وہاں گندم بھی لگ رہی ہے، کینولا بھی لگ رہا ہے، کاٹن بھی لگ رہا ہے، اور بہت ساری چیزیں وہاں پہ لگ رہی ہیں، بعض سے انویسٹرز بھی آ رہے ہیں۔ تو آپ سمجھ لیجیے جوائنٹ ایفرٹ تھی، آرمی کی جو لیڈرشپ تھی جنرل عاصم اور پرائم منسٹر شہباز شریف، جنہوں نے دونوں نے مل کے سینسریٹی کے ساتھ انہوں نے سوچا کہ دیکھیں کہ پاکستان میں فوڈ سیکیورٹی کے ایشوز ہیں تو ان کو بھی ایڈریس کرنا چاہیے، اور جہاں پہ پھر آپ نے دیکھا کہ ملٹری لیول میں جو ہم نے لاسٹ ایئر امن جو یہ آئیڈیاز 24 کیا، اور دیکھیں کہ ہم نے اپنے ڈسپلے کیا اپنے پوٹینشیل ملٹری ڈیفنس میں ہماری کیا ہے۔ اب آپ کی امن ایکسرسائز چل رہی جس میں 60 کنٹریز دے آر پارٹیسپیٹنگ، یہ آپ کی ایک سکسس ہے، یہ ملٹری ڈپلومیسی کے وہ ہے، آپ کے ایکسرسائزز ہوتے ہیں ود فارن کنٹری جو یہاں پہ آتے ہیں، وہ ایک سکسس ہوتی ہے۔ تو آپ دیکھیں کہ دونوں مل کے جو آپ سمجھ لیں کہ جس طرح آپ نے کہا ہے
کہ یہ ہم کہتے ہیں ایک پیش کیا ہے کہ ایک سوچ ہے ان کی کہ ہم نے پاکستان کو ایک تو اس معاشی مسائل سے نکالنا ہے جس طریقے سے اب ہم جہاں پہ انڈیکیٹرز کی بات کرنا ہے، پھر سیکیورٹی ہمارا بڑا سیکنڈ بڑا سیریس کنسرن ہے، تو اس کو بھی ایٹ دا سیم ٹائم ایڈریس کر رہے ہیں، تو یقیناً سینسریٹی کے ساتھ ہوگا تو وی ول سیل تھرو. بالکل ٹھیک ہے. ڈاکٹر غلام سمد صاحب آپ فرمائیے گا، جیسے آپ نے اپنی گفتگو میں شروع میں فرمایا تھا کہ ایک تو ای سی او پاکستان آ رہی ہے، پھر جو ہے وہ سینٹرل ایشین ریپبلکس جو ہیں وہ کیرک ریجن جن کو آپ دیکھتے بھی ہیں، آپ کی بڑی گہری نظر بھی ہے اس پہ. یہ فرمائیے گا ڈاکٹر صاحب کہ ہم اس گزشتہ ایک سال کے دوران میاں شہباز شریف صاحب جب سے وزیر اعظم بنے ہیں اور اس تھرو آؤٹ عرصے میں ہم کتنا قریب گئے ہیں سینٹرل ایشین ریپبلکس کے، اور ہم کس طرح سے وہاں کا جو پوٹینشل ہے اس کو اپنے جو اقتصادی مفاد کے مطابق ہم استعمال کر پائے ہیں یا ہم کر سکتے ہیں، مزید بھی ہم کر سکتے ہیں؟ جاوید اقبال صاحب، اگر ایک سال میں ہم دیکھ لیں تو ہم نے کافی اچیومنٹ کی ہے سینٹرل ایشین کے ریچ آؤٹ کے حوالے سے. فار ایگزامپل پرائم منسٹر صاحب کی اگر آپ وزٹ دیکھ لیں تاجکستان اور ازبکستان، وہ سگنیفیکنٹ ہے. ہم نے ازبکستان کے ساتھ پریفرنشل ٹریڈ ایگریمنٹ پی ٹی اے سائن کر لیا ہے. ہم تاجکستان کے ساتھ ایگریمنٹس کے کلوز ہیں. ہم نے پی ٹی اے ایگریمنٹ آذربائیجان کے ساتھ کر لیا ہے. ہم نے یہاں پہ کاشغر میں، کاشی میں جو ایک ٹی آئی آر جس کو ٹرانزٹ کے حوالے سے ایک ایگریمنٹ ہوتا ہے اس میں ہم انگیج ہیں، اور جو این ایل سی کا ایک بہت ہی سگنیفیکنٹ اور امپورٹنٹ رول ہے اس حوالے سے. اگر آپ دیکھ لیں کہ ٹرانزٹ کے حوالے سے تو ہم نے کاشی سے دبئی تک ویا جو ہے خجراب، کراچی اور پھر سی پورٹ کے حوالے سے وہاں تک اپنی جو ایک ٹرانزٹ ہے وہ کر لی ہے. رشین تک ہم نے اپنا سامان پہنچا لیا ہے. تو انرجی کے ایگریمنٹ اگر ہم دیکھ لیں آذربائیجان کے ساتھ وہ ہم نے کر لیے ہیں. آذربائیجان کے ساتھ اور اسٹریٹجک حوالے سے بھی ہمارے ایگریمنٹس ہو رہے ہیں. تو ایک اوورآل سیناریو میں اگر ہم دیکھ لیں تو ایک ریئلائزیشن اس گورنمنٹ کی نے ڈیفینیٹلی کی ہوئی ہے کہ جو سینٹرل ایشین ریپبلکس ہیں وہ بہت ہی امپورٹنٹ ہے. اب جو چیلنجز ہیں اس کے ساتھ جو کنیکٹیویٹیز کے ایشوز ہیں اس پہ بھی گورنمنٹ کام کر رہی ہے. اور جو اگر آپ دیکھ لیں پاکستان، افغانستان اور ازبکستان کا جو ٹرائیلیٹرل ریل کا پروجیکٹس ہے اس پہ سیریسلی کام ہو رہا ہے. جو ہمارے بارڈر کراسنگ پوائنٹ ہے ترخم پہ ریپس کا ایک اے ڈی بی کا پروجیکٹ ہے $1 بلین کا ہے، وہ سگنیفیکنٹلی وہاں پہ امپلیمنٹ ہو رہے ہیں. تو اکراس دا بارڈر اگر ہم خجرات سے لے لیں اور ایران تک دیکھ لیں، اوپر اگر ہم جائیں کیسپین سی تک دیکھ لیں، تو ہر جگہ پہ ہماری ڈیولپمنٹ اور انیشیٹوز ہیں اور موجود ہیں، اور پروجیکٹس بھی ہمارے امپلیمنٹ ہو گئے ہیں. ٹریڈ کی جو ایک اوورآل والیوم ہے وہ جاوید اقبال صاحب انفارچونیٹلی ابھی نہیں ڈیولپ ہوئی، لیکن اس کے لیے ایک جو راستہ ہے وہ ہم نے بنا دیا ہے. اور مجھے لگ رہا ہے کہ اگر یہ مومنٹم رہا تو سینٹرل ایشین ریپبلک کے ساتھ ہماری اوورآل کنیکٹیویٹی بہتر ہو جائے گی، جس میں ٹرانسپورٹ کی کنیکٹیویٹی، ریل اور روڈ دونوں، پلس جو اس کے ساتھ ہماری ایئر کنیکٹیویٹی ہے جو ابھی تک اتنی سگنیفیکنٹ نہیں ہے، لیکن ابھی ازبکستان کے حوالے سے نیوز آ رہی ہے کہ کنیکٹیویٹی بحال ہو جائے گی. چائنا کے ساتھ ہماری کنیکٹیویٹی زبردست ہے، آذربائیجان کے ساتھ ہے، انفارچونیٹلی جارجیا کے ساتھ ابھی تک نہیں ہے. تو یہ کچھ کنسرن ہے جو ہم چاہ رہے ہیں کہ اس ریجن میں کچھ میگا ایونٹس کروائیں. فار ایگزامپل جو ایک ایونٹ ہم پلان کر رہے ہیں سینٹرل ایشین اکانومیز اور پلس اوورآل کیرے کو اسلام آباد لے کے آ رہے ہیں، جس میں 11 ممبر کنٹریز ہوں گے. ہم یہی چاہ رہے ہیں کہ یہ جو ایک اوورآل سگنیفیکنٹ ہے اس ریجن کا، اس کو اور ایلابوریٹ کریں اور ہائی لائٹ کریں. بالکل ٹھیک، بالکل ٹھیک. ڈاکٹر صاحب بہت امپورٹنٹ آپ نے بات کی. آپ چونکہ خود ایشین ڈیولپمنٹ بینک میں سینٹرل ایشین ریپبلکس کیرک ریجن کو دیکھ رہے ہیں، اس کو ہیڈ بھی کر رہے ہیں، یہ بڑی اہم بات کی کنیکٹیویٹی کی. بریگیڈیئر صاحب وہ جو شروع میں نے عرض کیا تھا وہ امن و امان کے حوالے سے اور افغانستان کے حوالے سے، تو ایک بہت بڑا کنسرن ہے وہاں پر جو اسلحہ چھوڑا وہ اسلحہ استعمال ہوا پاکستان کے خلاف. پاکستان نے بارہا ثبوت دی افغانستان کو کراس بارڈر ٹیررزم کے حوالے سے، لیکن اب امریکی صدر یہ کہہ رہے ہیں کہ اس اسلحے کی وہاں پہ چھوڑنے کی کوئی جسٹیفیکیشن نہیں تھی. یہ جو ایک صورتحال ہے یہ کتنی اہم ہے ہمارے لیے بھی، کیونکہ ہمارا تو موقف ہی یہی تھا کہ یہ چیزیں ہمارے خلاف استعمال ہو رہی ہیں. جی ہاں، دیکھیں بہت ہی امپورٹنٹ ڈیولپمنٹس اب ریسنٹلی ہم کہہ سکتے ہیں ہوئی ہیں. اور ایک تو پاکستان کا سٹانس شروع سے یہی رہا تھا کہ ویپنز ہیں، $7.12 بلین کے ویپن چھوڑ کے گئے ہیں. اور یہ سارے انہوں نے کہا، الجزیرہ نے بھی کہا، فارن پالیسی میگزین نے بھی لکھا، نیو یارک ٹائمز نے بھی لکھا، واشنگٹن پوسٹ نے بھی لکھا، اور ملینز کے حساب سے ویپنز چھوڑ کے گئے ہیں.
اب پریزیڈنٹ ٹرمپ نے بھی کہا بھائی چھوڑے کیوں ہیں, یا ہم اسٹوپڈ تھے یا کوئی مجھے منطق سمجھائے کہ ہم نے کیوں چھوڑے. ایک یہ چیز ہے. سیکنڈ وہ یہ انہوں نے کہا کہ وی آر گیونگ دیم بلینز آف ڈالرز, اور وہ اگر ایک پیچھے رپورٹ آئی تھی 47 to 79 ملین ڈالرز ویکلی دیتے تھے. سگار کی رپورٹ سے پہلے ایک اور رپورٹ آئی تھی کہ امریکہ نے 18 بلین ڈالرز افغان طالبان کو اگست سے اب تک دیے ہیں. 18 بلین ڈالرز کے حساب سے 6 بلین ڈالرز ہر سال اور 160 ملین ڈالرز جو ہیں دہلی کے حساب سے. تو وہ پیسہ کیوں آ رہا تھا؟ اور پیسہ وہ کہہ رہے تھے ہم این جی اوز کو دے رہے تھے, تو طالبان نے فیک این جی اوز بنائے. سگار کی رپورٹ سے 293 ملین ڈالرز کے ویئر اباؤٹس کا پتہ ہی نہیں وہ پیسے کہاں گئے ہیں. تو اب یہ سوال ہوتا ہے یہ ویپنز کیوں چھوڑیں؟ سوال یہ تھا. تو یہ ایک تو یہ ہے کہ اب یہ ہم یہ سمجھ سکتے ہیں کہ وہ چاہتے تھے کہ افغانستان جو ہے ایک ڈسٹیبلائز ہی رہے, وہاں پہ گڑبڑ ہو تاکہ اس سے چائنا کو بھی فائدہ نہ ہو, رشیا کو بھی فائدہ نہ ہو, ایران کو بھی فائدہ نہ ہو, اور یہی لوگ پھر آگے پاکستان میں بھی وہ ڈیزائنز یہی آپ سمجھیں. تو میرا خیال میں پھر ایک تو یہ اچھی سمجھ آئی, انہوں نے کہا جب پیسہ, پھر اوپر سے ٹرمپ نے دوسرا یہ بھی کیا کہ جو پیسہ ان کو ملتا تھا یو ایس ایڈ والا وہ بھی بند کر دیا, سارا کچھ ہے. تو میرا خیال میں ریئلائزیشن ہے جو ان کی جو تلسی گیبرٹ ہے جو ڈائریکٹر نیشنل انٹیلیجنس بنی ہے, تو اس نے ابھی یہ بھی کہا کہ بھائی وہاں پہ اسلامک اسٹیٹ کی تھریٹ ہے, القاعدہ کے بھی وہاں پہ تھریٹ ڈیولپ ہو رہا ہے. تو ریئلائزیشن ابھی امریکہ میں بھی ہے کہ تھریٹ ڈیولپ ہو رہا ہے, صحیح ہے, ریئل ہے, اور جو نہ صرف ریجن کے لیے تھے انٹرنیشنل پیس کے لیے تھریٹ ہے. تو میرا خیال میں امریکہ کو ڈیسیجن لینا ہوگا کہ افغانستان کے بارے میں. بالکل ٹھیک ہے, بالکل ٹھیک ہے. اون شراز صاحب, داخلی سیاست کی اگر ہم بات کریں, حکومت نے اپوزیشن کے ساتھ مذاکرات کیے, اپوزیشن بھی مذاکرات کی میز پہ بیٹھی, لیکن اس کے بعد پھر اپوزیشن نکل گئی مذاکرات سے. حل تو یہی ہے کہ آپ مذاکرات ہی کے ذریعے سے اور بات چیت کے ذریعے سے ہی معاملات کو آگے بڑھائیں. جاوید صاحب, جب ری الیکشن کی پہلے بات کی جا رہی تھی تب بھی یہی ہوا تھا کہ پاکستان تحریک انصاف کے جو لوگ اس وقت شاہ محمود قریشی قیادت کر رہے تھے, پارلیمنٹ ہاؤس کے اندر مذاکرات ہو رہے تھے اور ہم روزانہ کی بنیاد پہ کور کرتے تھے, تو حکومت نے اس وقت لچک دکھائی, مسلسل لچک دکھائی, اور آخر میں جا کے تحریک انصاف ان جو بھی انہوں نے پرامسز کیے ہوئے تھے اس سے پھر گئی. ابھی بھی ہم نے دیکھا کہ یہ ابھی جو کمیٹی بنی دونوں اطراف سے اسپیکر قومی اسمبلی ایاز صادق کا بنیادی کردار تھا, اور اس کو 12 طور پہ تحریک انصاف کے جتنے رہنما تھے اس کمیٹی کا حصہ تھے, انہوں نے اس کی تعریف بھی کی کہ یہ جس مؤثر انداز میں لے کے آگے چاہ رہے ہیں. حکومت نے بڑے واضح طور پہ کہا کہ اگر ہم مذاکرات کے لیے بیٹھے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ ہم کہیں نہ کہیں آپ کو لچک دکھانا چاہتے ہیں, آپ کو رستہ دینا چاہتے ہیں. جیسے بیرسٹر گوہر نے واضح کہا تھا کہ اب ہمیں کوئی رستہ دے, پارلیمان رستہ دے. تو سیاسی جماعتوں نے ایک بار پھر, جب یہی شہباز شریف صاحب اپوزیشن لیڈر تھے تو اس وقت بھی انہوں نے میثاق معیشت کی بات کی تھی, اس وقت بھی انہوں نے مل کے چلنے کی بات کی تھی, اور ابھی بھی حکومت نے یہ ول دکھائی اور انہوں نے کہا کہ ہم آپ سب کو ساتھ لے کے چلنا چاہتے ہیں. لیکن یوزول ایک شخص کا فیصلہ ہوتا ہے, ایک شخص کی مرضی ہوتی ہے, اور اس شخص کے جتنے بھی فیصلے ہیں اگر ہم مجموعی طور پہ دیکھیں, وقت بھی کم ہے بہت, اگر اس نے آئی ایم ایف سے کوئی لیٹر لکھوائے یا جو بھی اس نے فیصلے کروائے وہ الٹیمیٹلی پھر پاکستان کے نقصان میں ہی گئے. اور اگر دونوں جماعتیں یعنی اپوزیشن اور حکومت بیٹھ کے, اصلاح احوال کی گنجائش ہے, اصلاح احوال کرے, اپوزیشن بھی اصلاح احوال کرے, حکومت تو راستہ دے رہی ہے. مختصر الفاظ میں جواب میں کہتا ہوں, سمجھتا ہوں کہ جو پرائم منسٹر انہوں نے دل بڑا کیا ہے, اور اپوزیشن کو ایک اور موقع دینا چاہیے, کیونکہ مذاکرات کرنے چاہیے. اگر وہ انکار بھی کرتی ہے تو چاہیے, جو سپیکر صاحب ہیں انتہائی اچھے انسان ہیں, اور وہ ان کو مانتے بھی, میرا خیال ہے ان کو ایک دفعہ جماعتیں جو ہیں جو الائنس میں ہیں, مسلم لیگ, نون, پیپلز پارٹی, سارے ان کو ایک اور موقع دینا چاہیے. سیاسی جماعتیں اگر اپوزیشن تحریک انصاف واپس آتی ہے ان کو موقع دینا چاہیے, بیٹھنا چاہیے. وقت ختم ہو گیا. بہت بہت شکریہ بابر گورسی, سید اون شرازی آپ کا, بریگیڈیئر مسعود خان صاحب آپ کا بھی بہت شکریہ, ڈاکٹر غلام صمد صاحب آپ نے ہمیں جوائن کیا, آپ کا بھی بہت بہت شکریہ. یہ تھا ہمارا آج کا پروگرام. جال کو اجازت دیجیے, اللہ حافظ.